पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट? खान साहब कह चुके हैं फौज भी हमारी है और मुल्क भी हमारा है, ठीक। और एक परसेप्शन डेवलप की जा रही है और ये वो लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जिसके पास इतना बड़ा सपोर्ट मौजूद हो, जनरल पब्लिक का भी, और उसकी पॉपुलैरिटी भी ऐसी हो और इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज करो कि आप उसको फौज के साथ लड़ाएं। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया था और दूसरी तरफ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम वर्कर भी इस उम्मीद पे बैठ गया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। खान साहब पाकिस्तान में पाकिस्तान के लॉ, सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। खान साहब ने जो भी रिलीफ लेना है हमने कोर्टों के थ्रू लेना है, अदालत के थ्रू लेना है, हमने पब्लिक सपोर्ट के साथ लेना है। एमल वली खान साहब जो कि सरबराह हैं अवामी नेशनल पार्टी के, उनका ये कहना है कि 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीटीपी की मदद से हुकूमत में आई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर उसके पास कोई सबूत है वो शेयर करे। पारा चिनार के ऊपर उस तरह से बात क्यों नहीं होती जिस तरह से डी चौक के शोधा के ऊपर? नहीं, देखो वहाँ जो इतने कोरिजन है वो भी हमने क्या, वो ये कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि वो ठीक हुआ। डेफिनेटली हाँ, ऑब्वियसली इट्स नथिंग टू बी अप्रिशिएट, नेवर एवर। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक और बयानिया भी क्रिएट किया गया है कि ये बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और बड़ी जल्दी इश्तियाल अंगेजी की तरफ चले जाते हैं। आवाज रेस करना, कोई गुस्सा होना, ये तो इट्स पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये हाँ, वो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये वोट बैरिस्टर गौहर अली खान को मिला है या इमरान खान को? नहीं, इमरान खान को नहीं, मुझे नहीं, गौहर अली खान को। कोई दो राय दिस इज कोई दो राय नहीं हो सकते। मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला खान साहब की अब रिहाई बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द हो, क्योंकि कोई ऐसा केस इस वक्त नहीं है जिसमें खान साहब कोई सीरियस केस हो जिसमें वो अरेस्ट हो। आप लोग ही नहीं चाहते हैं कि खान साहब बाहर आए, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए जिस तरह आपने फरमाया, सारे लोगों की यही कोशिश है और ख्वाहिश है और सब चाहते हैं कि जी खान साहब बाहर आ जाएं और जल्द से जल्द बाहर आ जाए। उसके बगैर ऑब्वियसली पार्टी का चलाना बड़ा मुश्किल है। मोटरसाइकिल वाला आया मेरी गाड़ी के सामने, उसने मोटरसाइकिल खड़ी करके मुझे पूछा, कह चेयरमैन साहब आए। मैं वापस आया, उन्होंने कहा आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? मैंने कहा मुज़ाकरात कर रहे हैं। कहते हैं खान साहब के लिए क्यों मुज़ाकरात करते हो, उसकी रिहाई के लिए? वो तो बग़ैर मुज़ाकरात के रिहा होना चाहिए और काम के लिए आप मुज़ाकरात करें। इमरान खान कहते थे कि देयर शुड बी नो नेगोशिएशन विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन आज वही लोग हैं जिनके साथ मुज़ाकरात भी हो। खान साहब ने 2 पॉइंट रखे हैं, एक असीरान की रिहाई और दूसरे कमीशन का अपॉइंट होना। इस पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसके लिए मुज़ाकरात जो लोग इस वक्त है जिनके नाम चलता है उसके साथ इसलिए हम बैठे हैं। अलबत्ता हमारा मुतालिबा अभी भी है कि मैंडेट होना चाहिए। पीटीआई जो है वो इस वक्त जो मुज़ाकरात कर रही है वो हुकूमती वफ्द के साथ हो रही है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है? नहीं, एक चीज़ मैं अंदर रखकर बताऊँ, हमारा इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों या जो भी आप उसको नाम दे दे, एक अच्छा कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती थी 26 नवंबर से पहले, लेकिन वो सब किसी वजूहात के बिना पे नहीं जा सकी। लतीफ़ खोसा साहब ने पिछले दिनों कहा कि हमारे पास जो जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनकी तादाद है 278। ठीक है, आपकी तरफ से एक बयान आया जिसमें आपने ये जिक्र किया कि 12 लोग शहीद हुए हैं। इमरान खान साहब की तरफ से एक बयान आया जिसमें बोला गया 25 लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं 200 हैं, कुछ लोग कहते हैं 250 हैं। तो ये डिफरेंस क्यों नज़र आ रहा है? मैं 100 को मारूंगा तो फिर सीरियस मैटर होगा, अगर एक को मारूंगा तो फिर सीरियस मैटर नहीं है, बच्चे को मारूंगा तो एक, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे 13 शुहदा है, मिसिंग लोगों में से अगर कोई पता चला सही फिर तादाद बढ़ सकती है, बट एज वी स्पीक हमारे पास वही तादाद है जो हमने दिया। कितने सेटिस्फाइड हैं 26 नवंबर में जो अली अमीन गंडापुर साहब का रोल था और बुशरा बीबी का जो किरदार था? एहतजाज वहाँ किया जाता है जहाँ उसका इम्पैक्ट हो, और जहाँ भी लोग जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी है, उनके पास जाते हैं और वो लोग पुरअमन चलते हैं। तो कभी तारीख में लोगों ने सोचा ही नहीं होता कि यहाँ अपनी हुकूमत लोगों पे गोली चलाएगी। पंजाब से वो रिस्पांस नहीं मिला जो एक्सपेक्टेड था, क्या ये दुरुस्त है? कुछ मजबूरियाँ तो होती है, लेकिन हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। पंजाब को हम दाद देते हैं, उनको सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। जब आप खान साहब से मिल के आते हैं तो आपकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, कोई और मिल के आता है तो कुछ और होती है। एक आध मरतबा हुआ है और लोग फिर उसी को उठा करके करते हैं, कंटेक्स्ट डिफरेंट होता है। फॉरन से एक मरतबा हम निकल आए, जिस तरीके से मेरा ख्याल है आप इशारा कर रही हैं, वो अक्सर आ जाते हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, या मैं बोलूँगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी दोस्त हैं, लेकिन कुछ अरसे से गायब हैं और नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं? लेकिन ऑब्वियसली उसकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है, तो इस वक्त हमारा उसके साथ अलायंस नहीं है। बट एज अ पॉलिटिशियन बड़े अच्छे आदमी। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अच्छे, मैं बोलूँगी कारकुन भी रहे, पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े अरसे से गायब हैं, कब मंजर आम पे आएंगी? कई सारे, मुराद सईद जो है ना वो बैकबोन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वी आर प्राउड ऑफ हिम। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, खान साहब के साथ अटैच रहें, विदाउट हिम पार्टी मुकम्मल नहीं होगी, वो बिल्कुल है।
السلام علیکم ایوری ون، TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہی از دا چیئرمین آف پاکستان's موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی دیٹ از پاکستان تحریک انصاف. سو ٹوڈے وی ہیو نن ادر دین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ود اس. تھینک یو سو مچ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ؟ تھینک یو جی، تھینک یو سو کائنڈ آف یو. بالکل ٹھیک ٹھاک. چیئرمین شپ کیسی جا رہی ہے؟ بہت بہترین A1. کیا ڈفرینس آیا چیئرمین شپ سے پہلے جو لائف تھی اس میں اور اس کے بعد؟ دیکھیے بہت بڑا ڈفرینس آیا ہے، بہت بڑا چینج ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف 70% پاپولرٹی کے ساتھ ہے. تو obviously اس کا چیئرمین ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے، اور آپ کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ بھی ایک پبلک لائف بن جاتی ہے. تو اٹس ٹریمنڈس، بٹ الحمد للہ وی آر ڈوئنگ ویل. سر کیسا لگتا ہے جب آپ بنیر جاتے ہیں، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ وہاں سے ہیں، تو وہاں سے کیا رسپانس ملتا ہے اینڈ آل اوور دا پاکستان آپ کو کیا دیکھیں، رسپانس؟ بنیر کے عوام کا میں زندگی بھر بڑا مشکور رہوں گا. انہوں نے جس انداز سے مجھے ووٹ دیا، مجھے سپورٹ کیا ہے، وہ کراس دا پارٹی لائنز انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. مجھے صرف وہاں پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نے، میجارٹی نے سپورٹ کیا. میں نے ووٹ لے لیا 1,11,000، جبکہ میرے رنر اپ نے ووٹ لیا ہے 30,000. دیٹ مینس کہ مور دین 82,000 ووٹ کے مارجن سے میں جیتا ہوں. اور یہ اس میں سارے لوگ شامل ہیں کیونکہ میرے ساتھ جو MP ہے ان کو ووٹ ملا کے بھی میرے ووٹ زیادہ ہیں. تو اس بات کی عکاسی ہے کہ بنیر کے عوام نے بائی اینڈ لارج اس بات کو پسند کیا کہ خان صاحب نے ٹرسٹ کیا ہے بنیر پہ اور پختونوں پہ اور KPK پہ، لہٰذا اس کے جواب میں ہم نے دینا ہے. اور دیکھو ہم نے الحمدللہ اس الیکشن میں 2/3 میجارٹی لی ہے، KPK میں بھی اور بنیر میں بھی ہم نے بہت زیادہ ووٹ لیے. تو اچھا، we'll یہ بھی always be پوچھنا thankful چاہوں to the گی people. کہ یہ ووٹ بیرسٹر گوہر علی خان کو ملا ہے یا عمران خان کو؟ نہیں، عمران خان کو. نہیں، مجھے نہیں، گوہر علی خان کو. کوئی دو رائے نہیں؟ دس از کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھو جنرل پبلک میں آپ جائیں، ایک پرسیپشن ڈیولپڈ ہو جاتی ہے لوگوں میں، خان صاحب از دا ون اینڈ دا اونلی جو پبلک کے دلوں میں ہے. بالکل. اور اس میں وہ دا اونلی لیڈر ہے جو 27 سال اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں، اور 27 سال اس نے جو اسٹرگل کی ہے وہ لوور سے لے کر کے ٹاپ تک لے کے. تو یہ کوئی میرا ووٹ نہیں، کسی کا ووٹ نہیں، جسٹ عمران خان صاحب کا. اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. بہترین. اچھا، ایک سوال جو کہ آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، بلکہ میں بولوں گی پچھلے 1 سال سے پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کا کب باہر آئیں گے اور کب رہا ہوں گے؟ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہے. یہ ہر ورکر سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کا اور ایون جو لوگ ہیں وہ جہاں بھی ہم ملتے ہیں تو وہی پہلا کوشچن ان کا یہ ہوتا ہے خان صاحب باہر کب آئیں گے. کوشش ہم کر رہے ہیں. 200 سے زیادہ کیس بنے تھے، 5 دن کے اندر 3 کیسز میں سزائیں ہوئی، 30 سال سے زیادہ سزا ہوئی. کوشش کی گئی کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرے، اس کو ڈیمیج کرے، ان کو آئسولیٹ کرے، ان کی پارٹی کو ڈسٹروائے کرے، اس کی پارٹی کو ڈسبین کرے. لیکن الحمدللہ وہ ساری جو لوگوں کی کنسپیریسی تھی وہ خراب ہو گئی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب جو ہے خان صاحب تو سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں. میرے امید ہے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی اب رہائی بہت جلد ہوگی، بہت جلد ہو، کیونکہ کوئی ایسا کیس اس وقت نہیں ہے جس میں خان صاحب کوئی سیریس کیس ہو جس میں وہ اریسٹ ہو. جیسے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز. صحیح. بیرسٹر صاحب، بہت سارے کیسز آپ لڑ رہے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا 200+ کیسز تھے جن میں سے متعدد آپ کے پاس بھی ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے اور پولیٹیشینز بھی ہیں جن کے کیسز آپ لڑ رہے ہیں. تو عمران خان کے وکلاء کو کتنی فیس ملتی ہے؟ نہیں دیکھو، پیسز کچھ آد ہوں گے وکیل جن کو کوئی فیس ملی ہوگی تھوڑی بہت، لیکن عمران خان صاحب کے وکیلوں کو کوئی فیس، جس طرح میں ہوں، میں نے کیسز کیے تھے. خان صاحب جب میں پارٹی کا چیئرمین نہیں بنا تھا ابھی اور میں نے کاز شروع کیا تھا تو کبھی بھی میں نے کسی ایک پنی بھی چارج نہیں کیا پارٹی سے. ایون ایکسپینسز بھی کبھی نہیں لیے پارٹی سے، کبھی بھی نہیں لیے. اور اسی طرح میجارٹی وکلاء جو ہمارے پاس ہے وہ والنٹیئر ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ آپ کو بتاؤں، ہماری سوشل میڈیا ہے، ہمارے باقی میڈیا کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، یہ سارے والنٹیئرز ہیں. یہ خان صاحب کے ساتھ اس ملک کے لیے، کاز کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے. تو ہم سارے پروفیشنل لائرز تھے، کارپوریٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے تھے، اور اتنے پکڑ دکڑ اور اس کے لوگ یوزڈ بھی نہیں تھے. لیکن لوگوں کی ایک پرسیپشن یہی تھا کہ جی اپنے ملک کے لیے فائنلی وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا گڈ آف دا کنٹری، اور اس کنٹری کے لیے کرے. تو اس لیے زیادہ تر والنٹیئر کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت، جس میں وکلاء بھی آتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہی نہیں چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں دیکھیں، جس طرح آپ نے فرمایا
سارے لوگوں کی یہی کوشش ہے اور خواہش ہے اور سب چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب باہر آ جائیں اور جلد سے جلد باہر آ جائے. اس کے بغیر obviously پارٹی کا چلانا بڑا مشکل ہے اور ہم آنے ناب جاتے ہیں اور خان صاحب ہی کی ہدایات انسٹرکشن کے مطابق چلتے ہیں. کوئی نہیں, لیکن ہمارے ورکر جو ہے نا, دیکھو وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات ابھی تک ہضم ہی نہیں ہو رہی. وہ دیکھو نا, وہ پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کیوں جیل میں ہو. بالکل. میں ابھی آپ کو مثال دے دوں, نیگوسیشنز ہو رہی ہے, میں ایک جگہ پہ چلا گیا اور میں کل میں چلا گیا کہ فاتحہ کے لیے. میں جب وہاں گیا تو ایک موٹر سائیکل والا آیا میری گاڑی کے سامنے, اس نے موٹر سائیکل کھڑی کر کے مجھے پوچھا کہ چیئرمین صاحب آئیں. میں واپس آیا, انہوں نے کہا آپ مذاکرات کر رہے ہیں. میں نے کہا مذاکرات کر رہے ہیں. کہتے ہیں خان صاحب کے لیے کیوں مذاکرات کرتے ہیں, اس کی رہائی کے لیے؟ وہ تو بغیر مذاکرات کے رہا ہونا چاہیے, اور کام کے لیے آپ مذاکرات کریں. تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ایک موٹر سائیکل چلانے والی کی یہ سوچے کہ خان صاحب کی رہائی تو رائٹ اوے ہونے چاہیے. اس لیے جب وہ چیز دیکھتے ہیں کہ کورٹ سے ریلیف نہیں ملتی یا ٹائم زیادہ لگتا ہے, تو یہ اس لیے ورکر اس سے تھوڑا پریشان ہے. بیرسٹر صاحب, کچھ عرصہ پہلے اگر میں دیکھوں تو عمران خان کہتے تھے کہ دیر شوڈ بی نو نیگوسیشن ود پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون, لیکن آج وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ مذاکرات بھی اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات بھی نہیں, دیکھیں وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مختلف چیزیں تھیں اور اس وقت ہمارے پاس جو سامنے آئی تھی مختلف قسم کی آپشنس اویلیبل تھے اور ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی. جس طرح مینڈیٹ ہے, وہ مینڈیٹ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایک فرق آیا ہے, کیونکہ ابھی جو 26 کے بعد خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور ہم چاہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عدالت جس طریقے سے ریلیف ہم دینا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں ریلیف ملے, وہ ریلیف بر وقت نہیں ملی اور ہمارے ابھی بھی اسیران جیلوں میں ہیں. تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ 2 پوائنٹس پہ ہم بات کریں. تو اس لیے خان صاحب نے 2 پوائنٹ رکھے ہیں, ایک اسیران کی رہائی اور دوسرے کمیشن کا اپوائنٹ ہونا. اس پہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اس کے لیے مذاکرات جو لوگ اس وقت ہے جن کے نام چلتا ہے اس کے ساتھ اس لیے ہم بیٹھے ہیں. البتہ ہمارا مطالبہ ابھی بھی ہے کہ مینڈیٹ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, حکومتی کمیٹی کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب 2 پارٹیز اکٹھے بیٹھتی ہیں, 2 وفود ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بیک آف کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ اسٹرکٹلی اسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کون سے وہ پوائنٹس ہیں یا کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے بیک آف کر سکتی ہے یا جن پہ تھوڑا کمپرومائز؟ نہیں دیکھیں, وہ ہم نے کوئی اتنا بڑا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا نہیں ہے. صحیح. دوسری بات ہے کہ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو حکومت کے خلاف یا جو اس وقت جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہمارا بڑا ایک چارج شیٹ ہے. چاہے وہ ہم سے بھلے لینے کا تھا, ہمارے لوگوں کو روکنا تھا, الیکشن میں ڈیفیٹ کروانا تھا, ہمارے جو میجارٹی ہے اس کو مائنارٹی میں کنورٹ کرنا تھا, جو ہماری وکٹری ہے وہ ڈیفیٹ میں تبدیل کرنا, ہمارے سارا کچھ لینا, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا, ہمیں این او سی نہ دینا, ہمیں پروٹیسٹ کی اجازت نہ دینا. یہ بہت سارے جو وائلیشن ہوئی ہے, جو میں آن دی فلور آف دا ہاؤس بھی میں کہہ چکا ہوں, دس از وے ٹو مچ. اور یہ لسٹ جو ہے نا نو اینڈنگ ہے. لیکن اس لیے ہم نے فی الحال صرف 2 مطالبات رکھے, اور وہ ہے اسیران کی رہائی اور کمیشن کا قیام. اس لیے اس سے تو پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر مذاکرات کس چیز کی؟ ان کے علاوہ اگر کچھ آتا ہے تو ان کے اوپر پھر بھی سوچا جا سکتا ہے, نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. دو کوئی اور چیزیں آ جاتی ہے تو وہ دیکھیں گے, اور فار دا ٹائم بینگ ہم نے مختصر خان صاحب نے رکھا ہے تاکہ اس پہ رائٹ اوے بات ہو سکے اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ ہم بیٹھیں. ٹھیک ہے. ویسے صاحب ایک اور کنفیوژن بھی اس وقت عوام کے ذہنوں میں, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جو مذاکرات کر رہی ہے وہ حکومتی وفد کے ساتھ ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ نہیں, ایک چیز میں آن دا ریکارڈ بتاؤں, ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نمائندوں یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, ایک اچھا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا اور چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا سکتی تھیں 26 نومبر سے پہلے, لیکن وہ کسی وجوہات کے بنا پہ نہیں جا سکی. وہ خان صاحب کو بیل ملی, رہا ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم کر رہے تھے, وہ رہائی کے بجائے ایک بوگس قسم کے ایف آئی آر میں اس کو اریسٹ ڈلوایا گیا اور جیل میں ہی پولیس کو بھیجا گیا, وہاں انویسٹیگیٹ بھی کیا گیا. جیل میں جج جا کر کے اس کو فزیکل کسٹڈی بھی گرانٹ کر دیتا ہے. اسی وجہ سے تھوڑے سے حالات وہ ٹھیک نہیں چل سکے آگے. ادروائز شارٹ آف اٹ یہی مذاکرات ہے جو اس وقت مذاکراتی ٹیم جو ہماری ہے وہ بیٹھی اور کر رہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بیک ڈور فی الحال نہیں ہے. صحیح. 26 نومبر کے اوپر بھی بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ وی آر نن آف دیم. دیکھو, خان صاحب کہہ چکے ہیں فوج بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے, اور ایک پرسیپشن ڈیولپڈ کی جا رہی ہے, اور یہ وہ لوگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو, جس کے پاس اتنا بڑا سپورٹ موجود ہو جنرل پبلک کا بھی, اور اس کی پاپولیرٹی بھی ایسی ہو اور انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کرو کہ آپ اس کو فوج کے ساتھ لڑائیں. نو, فوج اور پاکستان تحریک انصاف نہ انٹا ہے نہ پرو ہے. ہم چاہتے ہیں فوج ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے,
اور ہم صرف یہ توقع کرتے ہیں کہ سارے ادارے بشمول فوج کے اپنے اپنے ادارے اختیار میں چلیں گے، اسی میں ایکٹ کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے انصاف کے لیے جو پارٹی بنائی اس کے لیے اسٹرگل کرتی رہے صحیح. گی. 26 نومبر کے حوالے سے بھی بہت سارے مختلف بیانات آ رہے ہیں جس میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو رہی ہے. اگر میں دیکھتی ہوں تو لطیف کھوسہ صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ ہمارے پاس جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے 278. ٹھیک ہے. آپ کی طرف سے ایک بیان آیا جس میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ 12 لوگ شہید ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا جس میں بولا گیا 25 لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 200 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 250 ہیں. تو یہ ڈفرینس کیوں نظر آ رہا ہے؟ اور اگر ڈفرینس نظر بھی آ رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اس طرح کے کوئی شواہد کیوں نہیں پیش کیے جس میں پتہ چل سکے کہ اصل نمبر کیا ہے؟ ایدر وہ شناختی کارڈ ہو سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو دیکھیے، جس سے پتہ جہاں چلے. تک پاکستان تحریک انصاف کے ایسے بیانات کا تعلق ہے، دیکھو ہم لوگوں کو سٹاپ تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ یہ بیان دے نہ دے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل کیپیسٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یا ہماری جو انفارمیشن سیکرٹری اس سے یا میری طرف سے جو میں ایز اے چیئرمین کبھی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے ایکسیپٹ کہ ہمارے جو شہداء آئے وہ 12 تھے، ابھی 13 ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ مسنگ ہیں. جو ہی ہمارے پاس اور انفارمیشن آ جاتی ہے ہم ان کو سارے انفارمیشن کو ویریفائی کریں گے تو پھر یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. دا ریزن بینگ کہ ہم ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پولیٹیکل پارٹی ہے، رسپانسبل پارٹی ہے، ہم ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہمیں ضرور ہے، دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں 1 is too many، ایک بھی بہت ہے. اگر ایک کی جان لینا ہے تو یہ تو قرآن کا فرمان ہے کہ ایک کی جان لینا انسانیت کی جان ہے، اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں 100 کو ماروں گا تو پھر سیریس میٹر ہوگا. اگر ایک کو ماروں گا تو پھر سیریس میٹر نہیں ہے، بچے کو ماروں گا تو ایک، اور یہ ایسا بالکل نہیں ہے. تو ہمارے 13 شہداء ہے، مسنگ لوگوں میں سے اگر کوئی پتہ چلا صحیح پھر تعداد بڑھ سکتی ہے، بٹ ایز وی اسپیک ہمارے پاس وہی تعداد ہے جو ہم نے دیا ہے. باقی جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں بول سکتے تو ان لوگوں کو تو ہم روک نہیں سکتے. لیکن دیکھیں یہ ایک چیز ضرور ہے، ہاں ہم یہ ویریفائی بھی کرتے ہیں. ویریفائی اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری تنظیموں نے آرگنائز کیا تھا، تنظیمیں ہی تھی کے پی کے سے اور باقی سے، وہاں تنظیمیں ہی لوگوں کو لے کے آ رہی تھی. جس کا تنظیم ہے وہ واپس جاتا ہے، اس میں سے اگر کوئی بندہ اریسٹ ہے تو وہ کہتا ہے مسنگ ہے، فلانا ایف آئی آر ہو گیا، کہاں پر اریسٹ ہوا، کس کے ساتھ تھا. تو پورے پراپر ہم نے ایک ویریفیکیشن کا ایک سیل بنایا ہوا ہے. 40 بندے کام کر رہے ہیں اور کے پی میں ہیں، اور سی ایم اس کو ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہے اور بہت اچھی طریقے سے دیکھ لیں. اور ہم نے اناؤنس بھی کیا کے پی گورنمنٹ نے کہ 1 کروڑ ہم ان لوگوں کو دیں گے جن کی شہادت ہوئی ہے، 10 لاکھ ان کو دیتے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. تو اس لیے ساری چیزیں ویریفائی کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ اور پاکستان تحریک انصاف کتنے سیٹسفائیڈ ہیں 26 نومبر میں جو علی امین گنڈا پور صاحب کا رول تھا اور بشرا بی بی کا جو کردار تھا اس میں؟ دیکھیں بشرا بی بی بہت اچھا کردار پلے کر رہی ہے، اور وہ پالیٹکس میں نہیں ہے، لیکن وہ خان صاحب کی وائف ہونے کے ناطے سے، اور ادروائز ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑے ان کا جو بھی کردار ہے، لیکن خان صاحب سے ابویسلی جڑی ہے تو انہوں نے کہا دونوں کا کردار بہترین رہا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ آ رہے تھے، اور علی امین صاحب کا ادھر آتے رہے. لیکن دیکھیں احتجاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں اس کا امپیکٹ ہو، اور جہاں بھی لوگ جاتے ہیں چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، جو بھی ہے، ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ پرامن چلتے ہیں. تو کبھی تاریخ میں لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہاں اپنی حکومت لوگوں پہ گولی چلائے گی. تو گولی کے پیش نظر آپ نے اس وقت پرمپٹلی کیا رسپانس کرنا ہے، شاید انہوں نے وہی رسپانس کرنا تھا. لیکن شارٹ آف اٹ ہم ساری امید کر رہے تھے کہ لوگ جائیں گے اور پرامن جائیں گے، اور پرامن تھے ہم کہ پرامن جو لوگ تھے ان پہ گولی نہیں چلے گی. بٹ دیٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا، لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام تو اس طرح سے نکلی ہے لیکن پنجاب سے وہ رسپانس نہیں ملا جو ایکسپیکٹڈ تھا. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے کے پی کے میں ہماری اپنی حکومت ہے اور یہ پکڑ دکڑ نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے لوگ زیادہ نکلتے ہیں اور ہر احتجاج اور جلسے میں نکلتے ہیں. جہاں تک پنجاب کا، دیکھیں پنجاب میں ایک پستائیت ضرور ہے، اور بڑے عرصہ سے ہیں اور ہر قسم کے ہیں اور ہر لیول پر ہے. یہ اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ لیڈرشپ ہے، وہ ورکر سپورٹر کو بھی نہیں چھوڑتے. تو obviously لوگ جب نکل آتے ہیں تو کچھ مجبوریاں تو ہوتی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے. پنجاب کو ہم داد دیتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. میں اگر آپ کو پنجاب کی لیڈرشپ کا بتاؤں تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت سختیاں برداشت کی ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا ایم این اے پارلیمنٹیرین ہمارا نہیں ہے جس کے گھر جو ہے نا انہیں 7-8 مرتبہ انہوں نے وہ ریڈ نہ کیا، انہوں نے مسمار نہ کیا، ان کے بزنس کو خراب نہ کیا، ان کی بچوں کی ایجوکیشن نہ سفر ہوا ہو. تو یہ بہت سارے چیزیں. اور دوسری بات ہے کہ اس وقت جو 26ویں ترمیم ہو رہی تھی ان میں سے کروڑوں روپے کے آفر ہو رہے تھے، ان سب لوگوں نے یہ ٹکرایا ہے. تو وہ پارٹی کے ساتھ بڑے لائلسٹ ہیں اور پارٹی کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، اور ہمیں اس کی بہت قدر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد چیزیں کافی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی کچھ طریقے سے وہی حالات شروع ہو گئے ہیں جو پنجاب میں تھے. کیا یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ بھی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں یا اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کو پکڑ دھکڑ شروع ہو نہیں گئی نہیں ان کے ساتھ؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو میں فلور آف دی اسمبلی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے کسی سے انتقام لینا ہوتا تو ہم کے پی کے میں انتقام لے سکتے ہوتے تھے. ٹھیک. ہمارے خلاف یہاں کیسز بنتے ہیں. ہم نے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا. ہم نے کسی لیڈر کو نہیں پکڑا. ہم آن دا ریکارڈ ہے کہ کے پی کے میں ہم 2 الیکشن لوز کر گئے. یہاں دھاندلی ہو جاتی ہے, وہ ڈی سی کو سبڈو کرتا ہے, اس کو پریشرائز کرتا ہے, اس سے فارم 45 47 بنواتے ہیں. ہم بھی تو کر سکتے تھے اگر حکومت یہ کر سکتی ہے, بٹ ہم نے کوئی نہیں کیا ایسا ٹٹ پوٹیٹ. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو ان کو اپنے رائے کے اظہار کی بھی اجازت ہے, اس کو جلسے کی بھی اجازت ہے, جلوس کی بھی اجازت ہے, ان اکارڈنس ود لا وہ سارے چلاتے اور کرتے بھی ہیں. تو ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا, کسی پہ ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. ایک آدھ مرتبہ اگر لوگ نکل آتے ہیں اور لوگ ڈسپرس کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں, اٹس پارٹ آف پولیٹیکل پروسیس, لیکن کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن بھی کریٹ ہوئی ہے اور بہت سارے ڈفرینٹ اینگلز بھی نکالے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیچ میں کسی اور قسم کے معاملات طے پائے ہوں. تو کچھ اگر کرکس ہمیں مل نہیں, جائیں یہ کہ وہ دیکھو, میٹنگ کس یہ حوالے ہم سے تھی. کچھ لوگ ہیں اور جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ یہ لوگ بتا رہے ہیں. علی امین صاحب جو ہے وہ بہترین کام کر رہے ہیں اس وقت صوبے کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف ہم, اینڈ خان صاحب از آلسو سو پراؤڈ آف ہم. اور خان صاحب ہی نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری ہی آواز ہے, یہ خان صاحب نے کہا تھا. اس کی جو کام ہے وہ دیکھو چیف منسٹر آف اے پروونس ہے, اور چیف منسٹر آف اے پروونس نے اپنے ورکنگ ریلیشن تو رکھنا ہے وفاق کے ساتھ. اسی طرح دوسرے محسن نقوی صاحب ہے تو وہ انٹیریئر منسٹر ہے, جو بھی ہماری ریزرویشنز ہو. تو ایک آدھ مرتبہ وہ جب وہاں جاتے ہیں تو obviously اس کیپیسٹی میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس کیپیسٹی میں اگر وہ بیٹھے اور کچھ کرے تو اس سے لوگوں کو یہ ہرگز احس کرنا نہیں چاہیے کہ باہر کچھ اور ہو رہا ہے اندر کچھ اور ہو رہا ہے. نہیں, جو باہر ہو رہا ہے وہی اندر ہو رہا ہے, جو اندر ہو رہا ہے وہی باہر ہو رہا ہے, اور وہ پارٹی ہی کے لیے اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہے. ایک چیز جو واضح کر دوں کہ خان صاحب از دا لیڈر, ہی واز دا لیڈر, ہی وڈ بی دا لیڈر, چاہے وہ جیل کے اندر ہو چاہے جیل کے باہر ہو. ہی واز دا چیئرمین, ہی از دا چیئرمین, ہی ول بی دا چیئرمین, جو مرضی ہو جائے. کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں ہے, کسی کی پارٹی نہیں ہو سکتی. پارٹی صرف اور صرف خان صاحب کی ہے, اینڈ دا ریزن بینگ کہ پبلک سپورٹ سب کچھ خان صاحب کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. اچھا بیرسٹر صاحب, یہاں پہ میرا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ خان صاحب سے مل کے آتے ہیں تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے, کوئی اور مل کے آتا ہے تو کچھ اور ہوتی ہے. ان شارٹ اگر میں دیکھوں تو بہت بار ایسے بھی ہوا ہے کہ جب ان کی فیملی, امیڈیٹ فیملی جو ہے, جو ان کی بہنیں ہیں یا جو ان کی وائف ہیں, وہ مل کے آتی ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ جو آپ کے بیانات ہیں اس میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ کیا نہیں دیکھیں, وہ ہو جاتا ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک آدھ مرتبہ ہوا ہے اور لوگ پھر اسی کو اٹھا کر کے کرتے ہیں. کنٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. فور انسٹنس ایک مرتبہ ہم نکل آئے جس طریقے سے میرا خیال ہے آپ اشارہ کر رہی ہیں, وہ اکثر آ جاتے ہیں. وہ سپوز میں بیٹھا ہوں, خان صاحب نے مجھے 2-3 چیزوں پہ ہدایات دی ہے, ہم نے ذکر کیا, پھر فیملی بیٹھی ہے, پھر کوئی بات چلی ہے تو 2-3-4 باتیں اضافی ہو گئی ہے, پھر کوئی اور بیٹھا ہے تو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ادروائز ہم نے فوکل پرسن بھی رکھے ہیں, اور خان صاحب کی جو ہدایات ہے, کبھی خان صاحب نے باہر آ کر کے یہ نہیں کہا کہ میرے جو ہدایات ہے اس کو پراپر کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. اینڈ دس از ناٹ اے ون پرسن پارٹی, اٹس کوائٹ ڈفرنٹ. ہماری پولیٹیکل کمیٹی, ہماری ایپیکس کمیٹی, ہماری لیگل کمیٹی, ہماری کور کمیٹی ہے, ہماری تنظیمیں ہیں, وہ سارے مختلف قسم کے زاویوں سے پارٹی کو چلاتے ہیں, اور خان صاحب کی ہدایات لے کر کے ہم چلاتے ہیں اور وہ پاس آن کرتے ہیں. سو ایک پرسن نہیں کر سکتا کہ جی میں خان صاحب کے ساتھ یہ ہدایات ہے, وہ اس وقت سب لوگوں کے سامنے دیتے ہیں. تو اختلاف رائے ہمارے میں ضرور پایا جاتا, لیکن اختلاف نہیں ہے اور خان صاحب کے ہدایات کی خلاف ورزی نہیں. ٹھیک ہے. یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں. جیسے یہ بولا جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک الگ گروپ ہیں, ان کی جو بہنیں ہیں وہ الگ گروپ ہیں, بشرا بی بی الگ گروپ میں ہیں, اس طرح سے, اور جو اوورسیز آپ کے جتنے بھی پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایک الگ گروپ ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اتنا اختلاف ہے کہ تمام تر لوگ ایک پیج پہ نہیں آ پاتے؟ نہیں, یہ بالکل درست بات نہیں ہے. دراصل یہ ہے کہ پارٹی کے درمیان میں, جیسے میں نے کہا, اختلاف رائے تو ضرور ہوتا ہے, اور اختلاف رائے اس لیے ہے کہ ہم کوئی کنگ پارٹی نہیں ہے, نہ ہم کسی کنگ پارٹی کی طرح چلانا چاہتے ہیں. نہیں خان صاحب نے اس پارٹی کے جو اتنا عرصہ کیئر کیا, نہیں اس نے اسی طریقے سے چلایا. ورنہ خان صاحب کے ساتھ آج بھی پبلک ہے ساری, تو خان صاحب کبھی یہ نہیں کہتے کہ
یہ میرا آرڈر ہے. وہ کہتا ہے آپ سوچ لو, آپ ریکمنڈ کر کے دے دو, پھر فیصلہ کر لیتے. تو ہم سارے ملتے ہیں. ہم ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے, کنگ پارٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو روکے آپ نہ بولے. سب لوگوں کو جب میٹنگ کرتے ہیں, سارے لوگوں کو آزادی ہے, وہ جیسے مرضی چاہیں بولے, اور جو بات کرنا چاہے, جس موضوع پہ کرنا چاہے وہ کرتے ہیں. لیکن جب وی ٹیک دا ڈیسیجن, اسی ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اختلاف نہیں ہے, فارورڈ بلاک نہیں ہے, خان صاحب ہی ہے اور ایک ہی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی آپ کے پولیٹیشینز باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں, کیا وہ پارٹی کے لیے ایک نقصان ثابت ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیشین, اچھا پولیٹیشین میں سمجھتی ہوں وہ ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہوتا ہے اور اس کو عوام کے تمام تر حالات کا پتہ ہوتا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ پولیٹیشینز جو اس وقت پارٹی سے دور ہیں یا باہر کے ممالک میں, وہ پاکستان نہیں تحریک دیکھیے, انصاف کے لیے پاکستان نقصان بنا تحریک رہے ہیں؟ انصاف کے ساتھ جو پولیٹیشنز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے افیلیٹڈ ہے, اگر وہ باہر ملک میں بھی بیٹھے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں. اور اگر وہ باہر ملک میں بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی کو ایک کو بھی اٹھاؤ تو وہ اپنی خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ تو ایسے ہوں گے کہ وہ وہاں بھی رہتے ہیں, یہاں بھی رہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, ڈوئل سٹیزن ہیں وغیرہ, وہ لوگ ہیں. لیکن وہ کسی مجبوری کی حالت میں رہے ہیں. اگر جس طریقے سے ادھر آتے ہیں تو ان کو ہمارے اپنے پولیٹیشنز کو اجازت نہیں ملتی, اپنے ایم این ایز اور پارلیمنٹیرین کو نہیں ملتی. ایم این ایز اور پارلیمنٹیرین کو ایوان بالا سے اٹھایا تھا اور وہاں سے وہ لے کے گئے تھے. تو اسی دس ٹائپ آف پروٹیکشن دیٹ وی ہیو. اس سرکمسٹانسز میں وہ باہر بیٹھے, لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں. ہمارے جو ابراڈ رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ حصہ ہیں, اور ان کی جو رائے ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس سے پارٹی کو میں کہوں کہ انہوں نے پارٹی کو ڈیمیج کیا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ تھا اور دوسری طرف جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا عام ورکر بھی اس امید پہ بیٹھ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان باہر آ جائیں گے. یہ تضاد کیوں؟ نہیں دیکھو, وہ لوگ شاید کچھ کرتے ہیں, میں اس کو تھوڑی کلیریفائی کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو ہم, چاہے وہ پاکستانی ہے, چاہے وہ فارنر ہے, چاہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, چاہے وہ ابراڈ رہ رہے ہیں, وہ سارے لوگ جو خان صاحب کے لیے کوشش کر رہے ہیں, جو خان صاحب کی جو جیل میں رہنا ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں, خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں, ان سارے لوگوں کا ہم شکریہ ادا کریں. سو وی ویلیو دیئر وائس, کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں. وی ویلیو دیئر سروسز, وی ویلیو دیئر سپورٹ. لیکن یہ بات ضرور ہے, خان صاحب پاکستان میں, پاکستان کے لا, سپریمیسی, کنسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں. خان صاحب نے جو بھی ریلیف لینا ہے ہم نے کورٹوں کے تھرو لینا ہے, عدالت کے تھرو لینا ہے, ہم نے پبلک سپورٹ کے ساتھ لینا ہے, ہم نے اپنے پارٹی کی عادت جو فیصلے کرے گی خان صاحب کی ہدایات کے مطابق اس کے تھرو لینا ہے. ہم نے کسی بھی فارن کنٹری سے کبھی بھی کوئی درخواست نہیں کرنی کہ خان صاحب کے لیے یہ کرو. خان صاحب اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ پاکستان میں جو ڈیسیجنز ہوں گے یہ پاکستان میں ریلیز ہوگا. البتہ جو فارنرز ہیں ہم ان کا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ان کے جو آواز اٹھاتے ہیں خان صاحب کے لیے ہم اس کو بہت ویلیو کرتے ہیں. دا ریزن بینگ کہ یہ صرف پاکستانی نہیں, وہ لوگ بھی ہے جو یہ دوکتے ہیں کہ خان صاحب کا جو جیل میں رکھنا ہے یہ بالکل غیر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایمل ولی خان صاحب جو کہ سربراہ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی کی مدد سے حکومت میں آئی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ شیئر کرے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے پاکستان کے لیے کام کرتی رہی ہے, لا کے لیے کرتی رہی, ڈیموکریسی کے لیے کرتی ہے, سپریمیسی کے لیے کرتی رہی ہے. ہاں وہ ضرور ہوا ہے کہ 2013 میں وہ لوگ زیادہ سفر ہو گئے تھے, اور میں ایسی اسٹیٹمنٹ کو بڑا رسپانسبل اسٹیٹمنٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے, واٹ ایور نیم کالڈ, چاہے آپ امیر ہے, چاہے وہ صدر ہے, آپ چیئرمین ہیں, ایسے باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھو ہمیں ایسی بات کرنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی جیسے آؤٹ بینڈ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کی وہ ہو ہی نہ سکے کہ کسی ایک کو ساتھ ملا کے کرے. تو جو بھی آپ نے کرنا فیئرلی بات کر, ایسی بات کرنے بھی نہیں چاہیے. صحیح. ایک طرف ایک اور بیانیہ بھی بنا ہوا ہے, اور میں بولوں گی کہ خیبر پختونخوا کی عوام اس سے آپ جو ہے آپ سے کچھ ناراض بھی بات پہ نظر آتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ پارا چنار کی جو اصلی شہداء ہیں ان کے اوپر آپ بات نہیں کرتے, لیکن ڈی چوک کی جو کچھ شہداء ہیں ان کو لے کے آپ لوگوں نے اتنا کوہرام مچایا یا ہنگامہ برپا کیا, تو پارا چنار کے اوپر اس طرح سے بات کیوں نہیں ہوتی جس طرح سے ڈی چوک کے شہداء کے اوپر ہوتی؟ نہیں دیکھو, پاکستان تحریک انصاف تو بڑی کوشش کرتی رہی ہے, اور کورم میں بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کورم کی میں سب سے پہلے آپ کو ایک مثال دے دوں. کورم یہ ہسٹری میں سب سے پہلے مرتبہ ہوا ہے. کورم میں سنی بھی ہے, کورم میں شیعہ بھی ہے, اور سنی شیعوں نے ایک دوسرے کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیا. اس مرتبہ ہم نے ٹکٹ دیا تو مجلس وحدت المسلمین ایم ڈی ڈبلیو والوں کو دے دیا, حمید صاحب کو دے دیا, ہم نے ٹکٹ ان کو دے دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگوں نے, جس میں میجارٹی سنی تھے, ان سنی نے بھی ان کو سپورٹ کر لیا اور وہ جیتے, اور ان کے ہر کام پہ دیا. جرگہ بھی علی امین صاحب نے بلایا, اس کو پہلے بھی کام کیا تھا, اس کو بلایا تھا, اور اس بات کو مقتدر حلقوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا.
کہ علی امین صاحب نے جرگا میں, چاہے وہ کرم والا تھا, چاہے وہ پشمنظور پشتین لوگوں کے ساتھ تھا, یہ وہ مقتدر حلقوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ اس نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. اور میں آپ کو الفاظ بتاؤں, جو خاص الفاظ ان کے لیے کہے گئے تھے وہ یہ تھے کہ علی امین صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ والا رول ادا کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا گیا. ایپکس کمیٹی میں بھی اس رول کو اپریشیٹ کیا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کام کیا, علی امین صاحب نے بڑا کام کیا. اور جو بیچ میں سے ایک دوسرے کی ہو جاتی, دیکھو وہ ایک ہو جاتے ہیں نا جس طرح مذہبی لوگ آپس میں کرتے ہیں, تو یہ بڑا انفارچونیٹ وقوع ہوا ہے. جو ادھر ہوا ہے وہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن یہاں جو ہم کرتے ہیں ڈی چوکا, وہ اس کی ریزن یہی ہے کہ پولیٹیکل ورکروں پہ حکومت فائرنگ نہ کرے. صحیح, ایک ہی طرح کے دونوں کے ایونٹس ہیں اور دونوں کے اوپر اتنی ہی جو ہے وہ مذمت بنتی ہے جس طرح کہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہاں جو اتنے کوریجن ہے وہ بھی ہم نے یہ کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ وہ ٹھیک ہوا. ہاں obviously it's nothing to be appreciated, never ever. اچھا بیرسٹر صاحب, جب نو کانفیڈنس موومنٹ آئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا اور سارے جو پولیٹیکل آپ کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیو تھے وہ وہاں سے چلے گئے. کیا پاکستان تحریک انصاف اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ اسٹریٹ پالیٹکس ہونی چاہیے رادر دین کہ ہم پارلیمنٹ میں یا اس طرح کے جو آپ کے ادارے ہیں انہی میں بیٹھ کے پالیٹکس کریں؟ اور دوسرا سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا کی عوام اس پہ تھوڑی ناراض بھی نظر آتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد آپ ایک جلوس لے کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں رادر دین کہ آپ گراؤنڈ پہ بیٹھ کے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے اس طرح سے کام کریں جس طرح سے حکومت کو کرنا چاہیے. دیکھیں 2 الگ الگ کوشچنز ہیں, میں اس کو اس طرح ایڈریس کرتا ہوں. جہاں تک 2022 کا تھا جس میں سے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وی ول ناٹ بی پارٹ آف دی اسمبلی اور ہم ریزائن کر دیتے ہیں, اور جسی طریقے سے 2 حکومتیں بھی ڈیزالو ہو گئی تھی اور یہ اس امید پہ تھے. دیکھیں آپ پولیٹیکل ڈیسیجنز لیتے ہیں پولیٹیکل سرکمسٹانسز کے بیس پہ, اور یہ ساری ڈیسیجن پولیٹیکل حکومتیں لیتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ایسی لیتی ہیں. اور اس وقت جو ڈیسیجن لیا گیا تھا بڑا رائٹ ڈیسیجن تھا, اب ڈیسیجن تھا. کسی بھی اور کنٹری میں ہوتا تو الیکشن ہوتے, لیکن جو لوگ قابض سے وہ الیکشن تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, ورنہ الیکشن پہ جاتے اس وقت. لیکن آفٹر دی 9 فروری کے بعد ہم نے دیکھو یہ بھی جا سکتے تھے, ہم دھرنا دیتے, یہ بھی ہو سکتا تھا, ہم بوائیکاٹ کرتے, یہ بھی ہو سکتا تھا, ہم ریزائن کرتے, لیکن ہم نے سارے آپشنز میں سے کسی ایک کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا. اینڈ وی سیڈ وی ول بی پارٹ آف دا سسٹم ڈسپائٹ آل ریزرویشنز. تو ہم اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور حصہ رہیں گے, اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہیں آن دا ٹیبل ہے کہ ہم ریزائن کریں گے یا اسمبلیوں سے باہر آئیں گے. ہم اسمبلیوں میں رہیں گے, اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو چینج کریں گے اور اسی میں اسٹرگل کریں گے. یہ تو ہم کریں گے. جہاں تک کے پی کے حکومت کا کام ہے, تو دیکھیں کے پی کے حکومت علی امین صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ بھی ہے کے پی کے, اور وہ چیف منسٹر بھی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنے خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنا وہ کریں, پولیٹیکل اسٹرگل کرے اور پارٹی کرے, پروٹیسٹ کرے, احتجاج کرے. ہم جس طرح کی پہلے بھی ہوئے, بلاول بھٹو بھی آتا تھا, مریم بھی آتی تھی, مولانا صاحب بھی آئے تھے, سارے لوگ ادھر آتے رہے اور اسلام آباد کی طرف آتے, بیکاز دس از دا پوائنٹ آف امپیکٹ. یہاں امپیکٹ بنتا ہے اگر آپ کوئی احتجاج کرتے ہو, تو وہ وہاں صرف کر رہے. دیر از نتھنگ. اب آپ دیکھیں, میں فروری میں الیکشن ہوئے, مارچ میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جلسہ کریں, جلسے کے لیے NOC کا اپلائی کیا. مارچ سے چلتے 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 ہمیں NOC ملا اگست کا. اگست کا NOC کو پوسٹ پون کرایا گیا کہ 8 سپٹمبر کو کرے, اور 8 سپٹمبر کو جس وقت ہم نے کیا تو سارے راستے بند, اور جلسہ بھی کیا تو 7 کے بجائے 8:30 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ پرچے کراتے ہیں, اور وہ بھی دہشت گردی کے. تو علی امین صاحب تو کر رہے ہیں, وہ پارٹی کا رول پلے کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو چیزیں کچھ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک اور بیانیہ بھی کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں اور بڑی جلدی اشتعال انگیزی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کی طرف کیا بولنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ہی 9 مئی کے واقعے کو بھی انکلوڈ کر لوں گی کہ 9 مئی کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے, اینڈ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی بولنا چاہوں گی کہ کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ڈینائل میں جانا چاہیے تھا, یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے لوگوں سے اگر غلطی کوتاہی ہوئی بھی ہے, فار ایگزامپل انسٹنسلی ہو سکتا ہے کہ ورکر اشتعال میں آ کے یہ کر گیا ہو, تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا اشتعال انگیزی میں بالکل نہیں جانا چاہیے. میں تو خود کبھی فیور بھی نہیں کرتا اس چیز کو کہ میں کہوں جی کہ گالم گلوچ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہمارے جتنی لیڈرشپ ہے وہ کبھی گالم گلوچ نہیں کرتے. اب ہمارے سارے لیڈروں کو اٹھائے, کبھی انہوں نے گالی وہ نہیں کیا ہوگا, باقیوں نے کیا ہوگا, ہمارے لوگ نہیں کرتے. اور باقی تھوڑا سا آواز ریز کرنا, کوئی غصہ ہونا, یہ تو اٹس پارٹ آف دی پاکستانی پالیٹکس. یہ ہاں وہ یہ پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ ہے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, جس انداز سے خان صاحب کو اریسٹ ہوا, جو بھی لوگوں نے کیا, دس از ناٹ 12 تاریخ کو خان صاحب پروڈیوس ہو جاتے ہیں, 11 تاریخ کی شام کو خان صاحب پروڈیوس ہوتے ہیں اسلام اس میں
سپریم کورٹ میں. خان صاحب نے وہاں کنڈم کیا. خان صاحب نے بعد میں جب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کو بھی جو بھی بیانی آیا تو جیل میں خود میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن ایک مطالبہ ہم نے بھی رکھا تھا اور وہ مطالبہ یہی ہے کہ جی آپ کمیشن تو بنائیں. کون لوگ انوالو تھے, کون لوگ انوالو تھے, جس کو آپ نے سزا دینی ہے کون لوگ انوالو تھے, انکوائری کرو, انویسٹیگیشن کرو, لیکن فیئر کرو. جو لوگ انوالو ہیں ان کی بات بھی سن لو. اور ساتھ یہ کہ آپ ملٹری کورٹس میں نہیں, سویلین میں ٹرائل کرو اور سویلین کورٹوں میں جاؤ. تو یہ کہنا جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے وہ سب نے کنڈم کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے شہداء ہیں, ہمارے ہیں وہ مونومنٹس ہے اور ہمارے لیے اس کا عزت ہونا لازم ہے. لیکن یہ ریزرویشنز کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ نہیں, اگر آپ نے مئی کو کرایا تو ہماری اوپر یہ نہ لگائیں, اس کے لیے کمیشن بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, بہت سارے لوگ آن اے لائٹر نوٹ یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہی از اے جینٹل مین اینڈ ہی از ٹو انوسینٹ فار پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے, سو ڈو یو آلسو فیل دیٹ یو آر دا آڈ ون آؤٹ؟ نہیں, دیکھو ٹف سچویشن ہے, اور میں آپ کو بتاؤں خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا اور میں سب سے زیادہ اس بات کو کنسیڈر کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیک ٹف ڈیسیجن. آئی ایم ناٹ اے کنگ. ٹھیک, اٹس ناٹ مائی پارٹی, اٹس خان's پارٹی, اور میرے پاس یہ امانت کے طور پر ہے. اگر میں لوگوں کو ڈیمین کرنا چاہوں تو میں روز 10 نوٹیفیکیشنیں کروں, کسی کو پارٹی سے نکالوں, کسی کو سسپینڈ کر لو, کل وہ پھر آ جائے پھر اس کو کرو. نہیں, یہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں پارٹی چلے گی خان صاحب کی ہدایات کے مطابق, اور جب تک وہ اندر ہے اور میرے پاس یہ امانت ہے میں اسی طرح چلاؤں گا جس طریقے خان صاحب کی ہدایات ہے. اور لوگ واقعی, میں کرٹیسزم کے مد میں آتا ہوں لیکن میں اپنے سینے پہ لیتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی پارٹی, اتنی بڑی پارٹی کے آپ ہیڈ ہے, تو آپ کو لوگ غلط لینگویج بھی استعمال کرے, آپ کو کرٹیسائز بھی کرے اور سخت کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کسی گالم گلوچ کے حق میں بالکل ہی نہیں ہوں کہ یو ڈو دا پالیٹکس کہ آپ کالنگ دا نیمز ایکسیٹرا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہونے کے ناطے لوگ آپ سے شکوہ شکایات کرے تو وہ ان کا حق بنتا ہے, آپ ان کو ایڈریس کریں, ان کو برداشت کریں. اور میں بالکل برداشت کرتا ہوں. اور میرا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت 12 کروڑ لوگ جو ہے وہ رجسٹر ووٹر ہے. پاکستان کے 24 کروڑ عوام میں سے 12 کروڑ لوگ رجسٹر ووٹر ہیں. ان میں سے 6 کروڑ نے ووٹ دیا. 6 کروڑ میں سے 3 کروڑ نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اب 3 کروڑ ووٹر سپورٹر کو چھوڑ کے ہم 10-15 بندوں کے کرٹیسزم کو لے کر کے غلط فیصلے کرے, نہیں. اس کے لیے بڑا دل چاہیے, اور ہم نے بڑا دل اس وقت تک رکھنا ہے جب تک خان باہر نہیں آتے. گور صاحب, ڈیفینیٹلی آپ ایک عام انسان رہے ہیں اس سے پہلے, اور میرے خیال سے وہ پولیٹیکل جو بیک لیش ملتا ہے وہ آپ نے اس طرح سے فیس نہیں کیا ہوگا. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بنے تو کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں آپ کو فیل ہوا ہو کہ نا اٹس دا ٹائم ٹو بیک آف, یا تھوڑا اس نے نا آپ کی انرجی کو لوز کیا ہو یا ڈی موٹیویٹ کیا ہو, کہیں سے ایسا کوئی رسپانس ملا ہو یا ایسا کچھ؟ بڑے ٹف ٹائموں سے گزرے ہیں. obviously جس وقت میں چیئرمین بنا تو بڑا ٹف سچویشن تھا, اور جس سچویشن میں ہمیں سب سے پہلے جو ہونا تھا, الیکشن بھی آ رہے تھے, انٹرا پارٹیز الیکشن ریکگنائز نہیں ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن کسی چیز کو مان نہیں رہا تھا, کورٹوں میں جا رہے تھے, کورٹوں سے ریلیف نہیں مل رہا تھا. اور جس وقت الیکشن ہو رہے تھے, الیکشن سر پہ تھے, لوگوں کو ٹکٹ دینے تھے, خان صاحب کے ساتھ ایکسس بڑا لمیٹڈ تھا, اور ایسے سرکمسٹانس میں پارٹی کو چلانا دیٹس واز ویری ٹف, ویری ٹف, ویری ویری ٹف. لیکن پولیٹیکل کمیٹی تھی اور ساتھ ہی کور کمیٹی تھی, اور بڑا ہیلپ کیا سارے لیڈرشپ نے. ان میں سے ساری لیڈرشپ کے جو بھی میں نام لے لوں, چاہے عمر ایوب صاحب ہے, چاہے شبلی صاحب ہے, چاہے اسد عمر صاحب ہے, وہ تو سارے تھے. مطلب ایسے کوئی اسد کیسر صاحب, تو سارے لوگوں نے بڑا ہیلپ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹف سچویشن تو آ جاتی ہے, لیکن ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا, اسٹرگل کرتے رہیں, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, اور وی اسٹرانگلی بلیو ان واٹ وی ڈو از رائٹ. دیٹس سو گڈ کہ آپ کی اتنی پازیٹیو انرجی ہے اور آپ اسی کو لے کے جو ہے وہ کنٹینیو کریں. اچھا, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا وہ بھی کچھ عرصہ پہلے تنقید کی زد میں تھا, اور یہ بولا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہی پارٹی کے لیے مسئلے مسائل جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. ایک یہ, اور ساتھ ہی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے, اور وہ یہ بولا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا USA سے چلایا جا رہا ہے جبران الیاس کی اسٹرکٹ سپرویژن میں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پورے پولیٹیکل پارٹی اور اس کلچر کو ایک سوشل میڈیا انٹروڈیوس کروایا. وی آر سو پراؤڈ اف اور سوشل میڈیا. ان میڈیا نے, میں آپ کو بتاؤں, میں جس وقت یہ کام کر رہا تھا نا, 3 مرتبہ 3 ٹائمز ہمارے ویب سائٹ کو PTI آفیشیل کو وہ ڈراپ کرایا گیا تھا. میں نے ویب سائٹ پہ اپنے دے دیا کہ یہ ہمارے الیکشن رزلٹ ہے, انٹرا پارٹیز رزلٹ,
وہ ہم نہیں دکھا سکے تھے بیکاز پاکستان میں پی ٹی اے الاؤ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہمارا ویب سائٹ کوئی ایکسیس کرے. یہ ہمارے وہ لوگ تھے آئی ٹی والے تھے جو یہ سارا کام کرتے تھے اور پھر دوبارہ کراتے تھے. پھر جس وقت ہم نے ٹکٹ دیے اور ٹکٹ میں چینجز کر کے دوبارہ فائنل کر کے لسٹ دیا, انہوں نے بڑی کوشش کی. پاکستان میں 266 نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسیز ہے, ٹوٹل ملا کے یہ 859 کنسٹیچوئنسی ہے سارے پاکستان میں. 859 میں سے ہم نے 853 سیٹس دی تھی, دا ون اونلی پولیٹیکل پارٹی جس نے سب سے زیادہ ٹکٹ ایشو کیے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف نے باوجود اتنے ٹف سچویشن کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے تھے. ہم نے, ہماری سوشل میڈیا نے ان کے نشانات لوگوں میں مقبول کروائے. اب میں ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کے شولڈر بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے, بڑے ہونے چاہیے, آپ فوکس رہے اپنے کام پہ اور کرٹیسزم کو نہ رکھے. اگر پی ٹی آئی کے سے ایفیلیٹڈ یا کوئی بھی, ہمارے سارے والنٹیئرز ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ ہمارے والنٹیئرز ہیں, اگر کوئی ایک آدھ آ جاتا ہے ٹویٹ وغیرہ ویسا آ جاتا ہے, سو ڈونٹ ٹیک اٹ دیٹ سیریس, لیٹ اٹ گو, اور آگے چیزیں بہتر ہوتی جائے گی. تو کرٹیسزم کوئی بھی ہو پاکستان میں, کوئی بھی ہو, وہ ان کو کرٹیسزم اتنا نہیں لینا چاہیے کہ if there is a criticism you mean to say کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا ہے, ہو جاتا ہے, you move on. ہوتا ہے, چلتا ہے, دنیا ہے, وہ والا جملہ یہاں Yes, پہ فکس ہو جائے. صحیح. اچھا, موونگ آن ٹو دا نیکسٹ کویسچن. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تھوڑی سی میں بولوں گی جذباتی بھی ہے, لیکن ایک اور جو بیانیہ آپ کے بارے میں آتا ہے وہ یہ بولا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ وہ ججز پسند آتے ہیں جو آپ کی فیور میں فیصلے دیتے ہیں یا جو آپ کے حق میں فیصلے دیتے ہیں, اور ان ججز سے آپ کی بالکل نہیں لگتی جو آپ کے ساتھ تھوڑا اختلاف رکھتے ہیں. نہیں دیکھو, پاکستان تحریک انصاف نام ہی انصاف کے لیے, اور خان صاحب نے 27 سال اسٹرگل کی ہے, اور ہم نے ہمیشہ سے کہا رول آف لا کے لیے وہ کی ہے, اور خان صاحب جیل بھی گئے تھے, عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں جیل بھی گئے تھے. ہم نے کبھی بھی آج تک کسی جج کو نہ کہا, ان لائک دی پی ایم ایل این جس وقت یہ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آپ سپریم کورٹ میں فل کورٹ بناؤ, بٹ فل کورٹ میں فلاں فلاں جج نہ بیٹھے. ہم نے کبھی کبھی یہ نہیں کہا, ہم نے کہا فل کورٹ بناؤ, ساری سپریم کورٹ بیٹھے. ہم نے کبھی کی ججز کو نہیں کہا, ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کیا ججز میں سے, آج تک ہم نے نہیں کیا. جس پہ ہمارا ہے ایک آدھ جج پہ ہم نے کہا, بٹ ہم نے وہ کیا کوشچن اٹھایا, یہ ہر نہ وہ کس کنسٹیکٹ میں, وہ پارٹی نے نہیں اٹھایا, وہ لوگوں نے نہیں اٹھایا, وہ اس کے کنٹیکسٹ دیکھے. ہم نے ان ججز پہ یہ آبجیکشن اٹھایا کہ اگر ایک لیٹیگن آپ کی کورٹ میں آتا ہے اور آپ کی بیہیویئر سے, سرکمسٹانسز سے, دا وے آپ ٹرائل چلا رہے ہیں, آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں, دا وے یو میک دا آبزرویشن, دا وے آپ ان کی ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو اور اس سے لیٹیگن کے ذہن میں یہ ہے کہ ہی ول ناٹ گیٹ جسٹس, تو یہ اس کا آئینی حق ہے کہ وہ اس جج کو کہے آپ میرا کیس نہ سنیں. تو ہم نے ایسا ضرور کیا ہے, جس کا بھی ریلیف ہمیں نہیں ملا, وہ بھی ہمارا ایک آئینی حق تھا, وہ بھی ہمیں نہیں ملا. بس شارٹ آف اٹ ہم نے عدلیہ کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا. عدلیہ کی آزادی ہی کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شیخ رشید صاحب آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں, یا میں بولوں گی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی دوست ہیں, لیکن کچھ عرصے سے غائب ہیں اور نظر نہیں آ رہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف اس کی اپنی پارٹی تھی, عوامی مسلم لیگ ان کی پارٹی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا اچھا ایک الائنس رہا تھا. میں اس کو ایز اے پرسن, ایز اے پولیٹیشین بہت اچھا سمجھتا ہوں. پاکستان کی اور پٹوہار کی سیاست کا جب جب ذکر ہوگا تو شیخ رشید صاحب کا اس میں ایک نام ہوگا. اس کا ایک اسٹیچر ہے, کاؤنٹ کرتا ہے, بولتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں بولتا ہے, لیکن ابویسلی اس کی اپنی پارٹی, ہماری اپنی پارٹی ہے, تو اس وقت ہمارا اس کے ساتھ الائنس نہیں ہے. بٹ ایز اے پولیٹیشین بڑے اچھے آدمی. ٹھیک ہے. ویسے صاحب, وہ موقع آئے گا جب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں ان کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے لیے جگہ دی جائے گی؟ دیکھیے, یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, اور خان صاحب واضح کر چکے ہیں اور وہ ہم اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ لوگ جو پریس کانفرنسز کر چکے ہیں, جو پارٹی کو صفحہ میں چھوڑ چکے ہیں, ان کے واپس کب آئیں گے اور کس ٹرمز کنڈیشن پہ آئیں گے, یہ فیصلہ خان صاحب کا ہوگا. اور خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں بھی قبول ہے, وہ عوام کو بھی قبول ہے, تو ہی از دا باس. ٹھیک ہے. سم کویسچنز ریلیٹڈ ٹو یو, کس قسم کے کیسز لیتے ہیں آپ؟ کارپوریٹ سیکٹر بھی کرتا رہا, کرمنل بھی کرتا رہا, سول بھی کرتا رہا, بس زیادہ کارپوریٹ سیکٹر. ٹھیک ہے. آج تک کا ٹفسٹ کیس؟ مختلف قسم تھے. ہاں, خان صاحب کا کیس بڑا ٹف تھا جب ہم نے لیا تھا, یہ توشہ خانہ والا, اس میں بڑی اسٹرگل کی تھی. بار اینڈ بینچ ریلیشن شپ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھو, بار اینڈ بینچ کا ریلیشن بڑا اچھا ہونا چاہیے, ادب کے ساتھ ہونا چاہیے, اور بغیر کسی لالچ کے ہونا چاہیے. وکلاء کو چاہیے کہ ججز کی عزت کرے, ججز کو چاہیے تحمل کے ساتھ سنیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے. ٹھیک ہے. مراد سعید پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اچھے, میں بولوں گی کارکن بھی رہے ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, بڑے عرصے سے غائب ہیں, کب منظر عام پہ آئیں گے؟ کئی سارے. مراد سعید جو ہے نا وہ بیک بون ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور وی آر پراؤڈ آف ہم. جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے, خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, وداؤٹ ہم
پارٹی مکمل نہیں ہوگی، وہ بالکل ہے، لیکن اس وقت صرف وہ نہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو باہر ممالک میں یا ملک سے غائب ہے، اس وقت نظر نہیں آ رہے، تو حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو سارے سرفس ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ، سامنے آئیں گے اور پاکستان سارے آ تحریک جائیں گے انصاف ہمیں اسی طریقے سے دوبارہ ملے گی جیسے انشاءاللہ پہلے تعالیٰ، تھی. انشاءاللہ چلیں، تعالیٰ. ہوپنگ فار دا گڈ. تھینک ونس یو، اگین تھینک یو سو مچ ہمیں یو وقت دینے ویلکم. کے لیے. لاسٹلی ہماری تمام یوتھ کے لیے، آپ کے تمام دیکھنے والوں کے لیے اینڈ اسپیشلی بنیر کے لوگوں کے لیے ایک میسج. دیکھیے بنیر کے لوگوں کو تو میں کہوں گا، میں زندگی بھر آپ کا مقروض رہوں گا، آپ کا احسان مند رہوں گا. آپ لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اور میں جس بھی کیپیسٹی میں ہوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کام کرتا رہوں گا. اور پاکستان کی یوتھ سے میری ایک ہے، اپنے پوٹینشیل پہ بلیو کرو، اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرو، ملک کے لیے استعمال کرو، بلا جھجک آپ اپنا اسٹرگل جاری رکھو. یہ ملک آپ کا ہے اور انشاءاللہ آپ کا رہے گا. بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سے ہی ہم ہیں اور ہم سے پاکستان ہے. بالکل، اس میں کوئی ونس شک اگین نہیں. تھینک یو سو مچ بیرسٹر تھینک یو. گور علی خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اینڈ گڈ لک ٹو آل دا وینچرز اینڈ ایوری تھنگ پاکستان تحریک انصاف از پلاننگ. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.